या साहिब अल-जमाल व या सय्यद अल-बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर। अल्लाह वहदहु ला शरीकी हम्दो सना के बाद हुज़ूर नबी अकरम फ़ख्रे बनी आदम आकाए नामदार हबीब परवरदिगार अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे रब के महबूब दानाए गयूब मालिक रक़ाब उमम फ़ख्रे अरब अजम वाली कौनो मकां सय्याह ला मकां सय्यद इंस जां नैहर ताबा शहनशाह हसीना सरनशीन महवशां माह खूबां जलवाए सुबह अज़ल नूरे ज़ाते लम यज़ल बाइस तकवीन आलम फ़ख्रे आदम व बनी आदम नैहर बतहा राज़दार मा औहा साहिब अलम नशरह मासूम आमना अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हुज़ूर नाज़ में अक़ीदतों इरादतों और मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ मोहतशम सामईन व हाज़रीन, खालिक़ कायनात ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी किताब अल-रैब, किताब हिकमत, किताब शिफा, किताब हदायत में इरशाद फरमाया अल्लज़ीना आमनु व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, जो लोग ईमान लाए हैं उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से इत्मीनान हासिल करते हैं। अला बिज़िक्रिल्लाहि व तत्मइन्नुल क़ुलूब, ख़बरदार अल्लाह का ज़िक्र ही दिलों का इत्मीनान है। हज़रत इंसान इस कायनात में अपनी ज़िंदगी की दौलतें कभी औलाद को करार देता है, कभी माल को करार देता है, कभी असबाब को करार देता है, कभी ताल्लुकात को करार देता है, कभी इक़्तिदार को करार देता है। लेकिन ये सब दौलतें हज़रत इंसान की असल दौलत नहीं हैं। इंसान इस फ़ानी दुनिया में मुख्तसर अरसा के लिए आया है, इसका असल मकाम कोई और है, और जब इसका अरसा इख्तिताम पज़ीर होगा तो हज़रत इंसान फिर अपने असल मकाम की तरफ गामज़िन हो जाता है। और जब ये अपने असल मकाम की तरफ मुसाफिर बन जाएगा तो ये दौलतें उस वक़्त साथ नहीं देती। तो उस वक़्त सूरत हाल कुछ और सामने आती है कि इंसान की बका और इसकी कामयाबी जिस दौलत के साथ जुड़ी हुई है वो दौलत अल्लाह का ज़िक्र है। ये सब चीज़ें, ये मादी रिश्ते, ये दौलतें, ये ताल्लुकात, ये असबाब, ये जायदाद, ज़िंदगी के ये सहारे हैं, मादी ज़िंदगी की ये आसूदगियाँ हैं, लेकिन ज़िंदगी की ये हकीकत नहीं है। इंसान जब इनको अपनी हकीकत बना लेता है तो फिर गफलत का मुर्तकिब होता है। गफलत ये है कि वो अपना असल मकाम भूल जाता है और अंजाम से बेखबर हो जाता है। उसको फिर समझ नहीं रहती कि मुझे ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है, और दानाई का ताल्लुक़ अंजाम के साथ जुड़ा हुआ है। जो शख्स अंजाम को ज़्यादा देखने वाला होता है वो दूसरों की बनिस्बत ज़्यादा समझदार होता है। ये बात बड़ी सादा सी है कि जब हर चीज़ का अंजाम समझ लिया जाए तो उससे धोखा खाना फिर मुमकिन नहीं रहता, और जब उसके अंजाम से बंदा गाफिल हो तो फिर धोखा ही खाता है। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि अंजाम से बंदा बेखबर हो
اور ظاہری طور پر جو اس کو کامیابی مل رہی ہے، خوشی مل رہی ہے، اور وہ وقتی طور پر جو مطمئن ہے اس کو وہ اپنی حقیقی کامیابی قرار دے، تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اور یہ بڑا چیلنج ہوتا ہے انسان کی عقل کے لیے کہ وہ مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین کرے، مرنے کے بعد کی زندگی پر وہ اپنے آپ کو مرتب کرے، تو یہ ایک بڑا چیلنج ہے۔ مشکل اس مفہوم میں ہے کہ اس کو قبول کرنا انسانی نفس پر بڑا دقت طلب ہے، لیکن ایسا مشکل نہیں کہ انسانی عقل میں یہ بات نہ آئے کہ مرنے کے بعد زندگی کا سلسلہ ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ حقیقی زندگی کے سلسلے کی ابتدا ہوتی ہے۔ حضرت انسان جب انجام سے پوری طرح باخبر ہوتا ہے تو پھر وہ دولت تلاش کرتا ہے جو دولت اس کو اس دنیا میں بھی کارآمد ہو اور مرنے کے بعد بھی اس کے لیے عزت، بزرگی اور شرف کا باعث بنے۔ تو وہ دولت ایسی دولت ہوتی ہے جو مٹنے والی نہیں ہوتی، جو دھوکہ دینے والی نہیں ہوتی۔ ایک حدیث میں اس حقیقت سے پردہ اس طرح اٹھایا گیا کہ مرنے والے کے 3 دوست، ایک اس کی سانسوں کی ڈوری ٹوٹنے کے فوراً بعد کہہ دیتا ہے کہ اب میرے ہاتھ کھڑے ہیں، تیرا میرا تعلق ٹوٹ گیا۔ دوسرا اس کو نہلاتا ہے، کفناتا ہے، کندھوں پہ اٹھاتا ہے، من و مٹی تلے دفن کر کے ہاتھ اٹھا دیتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ اب تجھے اللہ کے سپرد کر دیتا ہوں، بس اتنا میں تیرا ہم سفر تھا، آگے میں تیرا ساتھ نہیں دے سکتا۔ اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے۔ وہ مرنے والا ہو سکتا ہے کہ اس کے والدین ہوں، اس کے بھائی ہوں، اس کے اہلیہ ہوں، اس کے بچے ہوں، کہ اللہ یہ میرا عزیز اب تیرے سپرد ہے، تو اپنا کرم فرمانا، اس کی غلطیوں کو معاف کر دینا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تیسرا وہ دوست ہوتا ہے جو بندے کے ساتھ اس کی قبر کی گنہائیوں میں، ظلمتوں میں اس کا سہارا ہوتا ہے، اس کا ساتھ دیتا ہے، اور وہ تیسرا دوست اس کے اعمال ہیں، وہ تیسرا دوست اس کی زندگی کی اچھائیاں ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر ہو۔ یہ دنیا کے رشتے ناطے یہ عارضی تعلق ہے، اور منزل تیری جنت ہے۔ حشر تیرا مقام ہے کہ میدان معاشر میں تجھے کیا حیثیت ملتی ہے، نیکوں میں شمار ہوتا ہے یا بدوں میں شمار ہوتا ہے، وہ تیرا سفر ہے۔ اور اس عارضی تعلق کو اس حقیقی منزل اور حقیقی تعلق پر قربان کر دے۔ اور یہ کوئی دانش مندی نہیں کہ اس عارضی تعلق کے لیے تو اس حقیقی منزل کو بھول جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب رحمت، کتاب ہدایت میں حضرت انسان سے یہ ارشاد فرمایا، ایمان والوں کو مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہیں تمہاری اولاد اور تمہارا مال کہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو ایسا کرے گا تو وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ ہم یوں سمجھتے ہیں کہ جس نے اولاد کے لیے بہت کچھ بنا لیا، دولت جمع کر لی، تو وہ فائدے والا ہوا، اور اس کے بدلے میں وہ اللہ کو بھول گیا تو اس کے لیے ہم اتنے پریشان نہیں ہوتے۔ لیکن ارشاد فرمایا جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ کے ذکر پر زندگی گزارتا ہے، اور اس کی زندگی میں کہیں اولاد اور دولت رکاوٹ بنے، غفلت کا باعث بنے، تو وہ اپنی جد و جہد سے اس غفلت کو دور کرتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں مصروف رکھتا ہے، اور اپنے آپ کو اس میں وہ کامیاب سمجھتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ اگر میں اولاد اور مال کے پیچھے اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا تو میں نقصان اٹھاؤں گا، گھاٹے میں پڑ جاؤں گا۔ انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو ہر موقع پر اللہ کو یاد کرنا
اس کے لیے سہارا بن جاتا ہے۔ لیکن اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر انسان کی زندگی میں ہر موقع پر جیسے سہارا بنتا ہے، دنیا کی اور چیزیں زندگی میں ہر موقع اور ہر مشکل میں سہارا نہیں بنتی۔ اولاد آپ کے ہر موقع پر کام نہیں آنے والی، دولت آپ کی ہر موقع پر کام نہیں آنے والی، تعلقات آپ کے ہر موقع پر کام نہیں آنے والے، اقتدار آپ کا ہر موقع پر کام نہیں آنے والا۔ لیکن یہ بات دل کے کانوں سے سماعت فرمائیے، اللہ کا ذکر آپ کے لیے زندگی کے ہر موقع اور ہر موڑ پر کام آنے والا ہے۔ اور اللہ کا ذکر یہ یاد دہانی ہے کس بات کی کہ عہد الست میں اللہ کی بارگاہ میں ارواح انسانی نے جو اقرار ربوبیت کیا تھا اور اپنے دل کو پیش کر دیا تھا کہ ہم اے اللہ تجھے اپنا رب مانتے ہیں، تو اس دنیا میں بندے پر یہ تقاضا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر اس عہد الست کو تلاش کرے اور پھر اللہ کا جو حکم ہے اس پر اور زندگی کا جو مقصد ہے اصل اس پر اپنے آپ کو لے آئے اور اللہ کے مشن کا حصہ بن کر اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے وہ خود کو پیش کر دے۔ یہ ہے عہد الست کی یاد کہ میں اللہ کی بارگاہ میں ربوبیت کا اقرار کر کے آیا تھا کہ اللہ تو میرا رب ہے۔ تو رب کی معرفت جو صحیح طرح دل میں بیٹھ جائے تو بندے کے دل میں استغنا پیدا ہوتا ہے، پھر بندہ دولت کی طرف نہیں جھکتا، اولاد کے پیچھے گمراہ نہیں ہوتا، دوستوں کے پیچھے نہیں بھٹکتا، اقتدار کے پیچھے ذلیل نہیں ہوتا، دنیا کے پیچھے نفسا نفسی کی اس کی کیفیت نہیں بنتی جب اس کے دل میں اللہ کے رب ہونے کی معرفت بیٹھ جاتی ہے۔ رب کا معنی یہ ہے کہ جو ہر چیز کو اس کی استعداد کے مطابق، طاقت کے مطابق، درجہ بدرجہ اس کو کمال تک پہنچاتا ہے۔ تو جب ہم اس دنیا کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس دنیا کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہر چیز کے اندر اس کی ربوبیت نظر آ رہی ہے اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی ربوبیت سے باہر ہو۔ تو جب بندہ ہر چیز میں اس کی ربوبیت کو دیکھتا ہے اور خود پر جب اس کا تجربہ محسوس کرتا ہے کہ میرا وہ رب ہے جس نے مجھے پرورش دی، میں بڑا ہوا، عقل دی، شکل دی، اولاد اس نے مجھے دی، تو میرے پر اس کی اتنی عنایتیں، شفقتیں، جب من کی دنیا میں ڈوب کر تنہائی میں وہ سوچتا ہے تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ میری زندگی کا سارا سرکل اس کی ربوبیت کے دائرے کے اندر ہے، ایک زندگی کا گوشہ بھی نہیں، بال برابر بھی کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی ربوبیت سے باہر ہے۔ اور جب اس کے دل کے اندر یہ یقین مضبوط ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنے عہد الست کو یاد کرتا ہے کہ میں اپنی زندگی اللہ کے رب ہونے کا جو اقرار کیا ہے اس کے مطابق گزاروں گا۔ میں کوئی کام ایسا نہیں کروں گا کہ جس سے ظاہر یہ ہو کہ میرا مالک کوئی اور ہے، میں کوئی کام ایسا نہیں کروں گا کہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ میرا رازق کوئی اور ہے، میں کوئی رویہ ایسا نہیں کروں گا کہ جس سے پتہ چلے کہ میں کسی اور کا ماتحت ہوں۔ تو پھر رازق ہونے میں، حاکم ہونے میں، مطیع ہونے میں، اطاعت جس کی جائے، تو بندہ اپنے آپ کو ثابت کرے گا کہ وہی اللہ ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی میرا حاکم ہے، نہ کوئی میرا رازق ہے، نہ کسی اور کے میں تابع ہوں، ہر حال میں میں اللہ ہی کا محتاج ہوں، اسی کے حکم کا تابع ہوں، اور اس کے سوا نہ میں کسی کا محتاج ہوں اور نہ کسی کے حکم کا پابند ہوں۔ یہ یقین جب بندے کے اندر پیدا ہوتا ہے تو بندے کے اندر استغنا پیدا ہوتا ہے، بے نیازی پیدا ہوتی ہے، اور بے نیازی بندے کے اندر یہ جرأت پیدا کرتی ہے کہ وہ کاروبار میں مصروف ہو، وہ اولاد کے اندر مصروف ہو، تو جب اللہ کا پیغام آئے، اللہ کی طرف سے آواز آئے تو پھر وہ غافل نہیں ہوتا، فوراً بارگاہ عزتی میں حاضر ہوتا ہے، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ صحابہ کی زندگیاں ہم ملاحظہ کریں، ان کو اذان کی آواز کے ذریعے نماز کے لیے بلایا گیا تو گھر خالی ہو جاتے تھے، کلمت اللہ کی بلندی کے لیے میدان جہاد میں بلایا جاتا ہے تو کاروبار بھول جاتے ہیں، اور جب اللہ کی تبلیغ کے لیے اور دین کو پھیلانے کے لیے
اور اسلام کی اشاعت کے لیے وہ جدوجہد کرتے ہیں تو اپنے کاروبار بھول جاتے ہیں، اور معاشرے کے اندر، سماج کے اندر نیکی پھیلانے پر وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ جو دعوت حق ہے جو پیش کی جا رہی ہے وہ سامنے والا اپنا ہے کہ بیگانہ ہے۔ وہ حق کے سائے کے نیچے سب کو برابر دیکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ان کے اندر اسلام کے سائے میں، اسلام کے نیچے ایک اجتماعیت کی شکل بن جاتی ہے۔ وہ اسلام کے رشتے میں جتنا ایک دوسرے کے بھائی بنتے ہیں، چھوٹے بڑے کا احترام کرتے ہیں، اور اسلام کے رشتہ جو ہے وہ رشتہ ان کا خون کے رشتوں سے آگے بن جاتا ہے۔ جو ایک بھائی کے حقوق ہیں، اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کا حق وہ اپنے اوپر زیادہ سمجھتے تھے، اگر ان کا بھائی کوئی کافر ہے تو اس کے حقوق کا وہ اتنا اپنے اوپر ذمہ نہیں سمجھتے تھے جتنا ایک مسلمان کے حقوق اپنے اوپر فرض جانتے تھے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اگر کوئی مسلمان ہو گیا ہے تو اس نے اپنے بھائی کے ساتھ نیکی کرنا بھلا دیا، والدین کی عزت کرنا بھول گیا، بالکل ایسا کوئی تصور نہیں۔ لیکن جب اسلام کا کمپیریزن ہوا ہے، حق و باطل کا تقابل ہوا ہے، تو اس صحابی نے نہ اپنے والدین کو دیکھا، نہ بھائیوں کو دیکھا، نہ کاروبار کو دیکھا، کچھ نہیں دیکھا۔ کہا اب ان سارے معاملات میں میرے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ اور صحابہ کا رشتہ مقدم ہے۔ یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں ہر پہلو میں جب انسان اللہ کے رب ہونے کا یقین کر لیتا ہے۔ اور ذکر کا مطلب ہے، میں نے پہلے بتایا، یاد دہانی، اور جس کی یاد دہانی ہے دیکھنا یہ ہے کہ اس کا احترام اور مقام کیا ہے۔ اب والدین کا احترام مقام کتنا ہے؟ کیا کوئی شخص باہر کاروبار کے لیے گیا ہوا ہو اور پیچھے والدین کو بھول سکتا ہے؟ وہ دوستوں کو بھول جائے، ہو سکتا ہے اپنے اور تعلقات کو بھول جائے، لیکن باہر اس کو پتا ہے میں نے 3 سال کے بعد آنا ہے۔ کوئی غیر قانونی طور پر لوگ جاتے ہیں 7 سال کے بعد آتے ہیں، تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ اپنے والدین کو بھول جائیں۔ دوستوں کو بھول جاتے ہیں لیکن والدین نہیں بھول سکتے۔ کیا وجہ ہے؟ ان کے احترام اور مقام کی وجہ سے۔ تو جو والدین کی یاد ہے وہ دوستوں کی یاد جگہ نہیں لے سکتی۔ اور ماں کا احترام کتنا ہوتا ہے یہ کوئی سیدنا عبد القادر جیلانی سے پوچھے۔ بالکل لڑکپن کی عمر ہے، تحصیل علم کے لیے مسافر بنتے ہیں، اور قافلہ سنسان جگہ سے گزرتا ہے، میدانوں میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، اور جب جنگل سے گزرتا ہے تو ڈاکو اس قافلے کو روک لیتے ہیں، لوٹتے ہیں، ایک ایک فرد سے ساز و سامان چھین لیتے ہیں۔ جب اس نوجوان کے پاس آتے ہیں اور آ کے پوچھتے ہیں کہ بیٹا تیرے پاس کیا ہے، تو آگے سے اس کو جواب دیتے ہیں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ وہ تلاشی میں لگ جاتا ہے، اس کو ملتے نہیں۔ اب اس کو ایک جدوجہد لگی تھی، سب کو لوٹ لیا جائے، سامان اکٹھا کر لیا جائے۔ اس کے ذہن میں آیا یہ بچہ ہے، پتہ نہیں معصومیت سے کہہ دیا، تلاش کیا ہے، ملے تو نہیں، چھوڑ کے آگے چلا جاتا ہے۔ پھر ایک دوسرا ڈاکو آتا ہے، وہ بھی ہر ایک کو پوچھتا ہے، لوٹتا ہے۔ اس بچے کے پاس آتا ہے، بیٹا تیرے پاس کیا ہے؟ وہ بتاتے ہیں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ وہ اچھی طرح تلاشی لیتا ہے، نہیں کچھ ملتا۔ جب یہ ڈاکو صاحب کچھ لوٹ کے سامان اکٹھے بیٹھتے ہیں تو سارا حساب تخمینہ لگاتے ہیں، تو ایک ڈاکو کہتا ہے کہ جی ایک بچہ اس نے مجھے کہا تھا میرے پاس 40 دینار ہیں، میں نے تلاش کیا ہے، ملے نہیں۔ دوسرا کہنے لگا مجھے بھی اس نے کہا تھا 40 دینار ہیں، میں نے بھی تلاش کیے، ملے نہیں۔ ڈاکوؤں کا سردار حیرت میں پڑ جاتا ہے، یہ کیا بات ہے، اتنی بڑی دولت۔ وہ خود چل کے سیدنا عبد القادر جیلانی کے پاس آتا ہے، کہتا بیٹا تیرے پاس کیا ہے؟ آگے سے فرماتے ہیں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ وہ تلاش کرتا نہیں ملتے۔ وہ پھر کہتا بیٹا تیرے پاس 40 دینار مجھے ملے نہیں۔ تو وہ اپنی آستین کو ہاتھ لگا کے یوں واضح کرتے ہیں کہ یہ میری آستین کے ساتھ سلے ہوئے ہیں۔ وہ ڈاکوؤں کا سردار جب وہاں ہاتھ لگاتا ہے تو اس کو سخت چیز اندر محسوس ہوتی ہے، اور جب اس کو ادھیڑتا ہے تو کپڑے کے ساتھ سلے ہوئے دینار تھے، اور اس کو نکالتا ہے، اور پھر اس کے اندر ایک اور حیرت وارد ہو جاتی ہے، کس معصوم لڑکے نے سچ بولا اور اتنی بڑی دولت مجھے دے دی۔ تو کہنے لگا بیٹا تو نے سچ بول دیا اور اتنی بڑی دولت تھی تو نے میرے سپرد کر دی، میں تو ایک ڈاکو تھا۔ تو آگے سے اس کو کیا جواب دیتے ہیں کہ میری ماں نے کہا تھا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا،
یہ دولت جتنی بھی ہے ضائع ہو جائے, میرے ہاتھ سے نکل جائے, میرے پاس کچھ نہ رہے. پتا تھا کہ آگے آنے والا وقت کتنا مشکل ہے. یہ بڑی لمبی رداد ہے, میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے کہ کیسے ہفتہ ہفتہ بھوکے گزار دیتے تھے. تو ڈاکوؤں کا وہ سردار, اس نے دیکھا ایک بچے نے ماں کا اتنا احترام کیا, ماں کی بات کا اتنا لحاظ پاس کیا, تو سوچ میں پڑ گیا کہ اگر اس کے دل میں ماں کا اتنا احترام ہے تو جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے تو اس کا کتنا احترام ہے. اس نے میرے لیے آسمان بنایا, یہ زمین بچھائی, پہاڑ کھڑے کیے, درخت لگائے, کھانے پینے کا بندوبست کیا, میرے لیے سامان زندگی کیا ہے کتنی ریل بیل لگا دی, اور میرے لیے اس نے پوری کائنات بچھا دی, سب کچھ کہا حضرت انسان تیرے لیے پیدا کیا ہے, اور پھر کہا فرشتے بھی موجود تھے لیکن نیابت الہی کا تاج تیرے سر پہ رکھتا ہوں, میں نے اپنے خدا کے ساتھ کیا کیا ہے. جب اس نے یہ سوچا تو اس کے دل میں پھر اپنے اللہ کا احترام اور مقام سامنے آیا, واضح ہوا. اسی وقت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہے, کہتا بیٹا تیرا یہ سچ میرے لیے ہدایت کا ذریعہ بن گیا کہ تو اپنی ماں کا اتنا احترام کرتا ہے, اور تیرے اس احترام سے مجھے یہ نور ملا ہے کہ اللہ کا کتنا احترام ہونا چاہیے. تو اس نے توبہ کی اور کہا بیٹا اب تیری ہدایت کے مطابق زندگی گزاروں گا, تیری رہنمائی میں زندگی گزاروں گا. اور اس کے ساتھ جتنے بھی ڈاکو تھے وہ بھی توبہ کر گئے اور ان کو راہ ہدایت نصیب ہو گئے. تو احترام اور مقام کے مطابق کسی کی یاد ہوتی ہے. اب جنگل میں بھی ماں یاد آ گئی, کتنی مشکل ہے, ڈاکو لوٹ رہے ہیں. اس وقت بندہ سوچتا اب ماں نہیں کام آئے گی, اب تو دولت کام آئے گی, دولت کو سنبھال لوں ماں کو چھوڑ دوں, جھوٹ بول لوں ماں کو چھوڑ دوں. تو یہ کمزوری کب ہوتی؟ جب دل میں لالچ ہوتا. لیکن یقین تھا دل میں دولت ضائع ہو جائے ماں کے احترام میں کمی نہیں آنے دوں گا. اس یقین نے کیا برکت کے نور پھیلائے, اس یقین نے کیا ہدایت کے پھول پیدا کیے کہ ڈاکوؤں کے سردار کو ہدایت کا نور مل گیا, ایمان کی دولت مل گئی. تو جب آپ یقین پر ثابت قدم ہو جاتے ہیں تو پھر دولت بھی بچ جاتی ہے اور آخرت کی عزت بھی مل جاتی ہے. تو ہم تھوڑی سا نادانی کرتے ہیں, بے وقوفی کرتے ہیں, کہتے ہیں نہیں کام نہیں چلے گا, دانا لگایا, تیزی نہ دکھائی, جھوٹ نہ بولا, حسد نہ کیا, دوسرے کو پیچھے نہ کیا, اس سے آگے نہ بڑھا, تو ایسے نظام نہیں چلے گا, کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنا وہ شخص ہے جو اپنا احتساب کرتا ہے اور مرنے کی بعد کی زندگی کے لیے وہ جدوجہد کرتا ہے. اب یہ یاد دہانی جس کو میں عہد الست کی یاد کہتا ہوں کہ رب ہونے کا بندے نے جو اقرار کیا ہے, اس کی ذمہ داریاں دنیا میں بندے کے اوپر کیا بنتی ہیں. جب بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے اوپر سب سے پہلی ذمہ داری یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ جب نمائندہ خدا آواز دے حی علی الصلاۃ, اس کا کام ہے کہ سارے کام کاج چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ. میرے بندے تو وہ ہیں کہ ان کو تجارت اور لین دین اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا, ہر حال میں وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور وہ نماز ادا کرتے ہیں, اپنی دولت سے زکوٰۃ نکالتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اے ایمان والو اللہ کو یاد کرو, کثرت کے ساتھ یاد کرو. وسبحوہ بکرۃ واصیلا, اور صبح و شام اس کی تسبیح پڑھا کرو. هو الذی یصلی علیکم, وہ اللہ اور اس کے فرشتے پھر تمہارے لیے رحمت بھیجتے ہیں. یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور, تاکہ وہ تمہیں نور کی وادی میں داخل کر دیں ظلمت کے اندھیروں سے نکال کر. جس طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو میرے اور میرے نبی پر درود بھیجو, وہاں بھی صلو کا لفظ ہے. یہاں بھی فرمایا جو شخص صبح و شام ہر گھڑی اللہ کی یاد میں بسر کر دیتا ہے اس کا اللہ اور اس کے فرشتے اس پر یصلی کا لفظ ہے صلوات بھیجتے ہیں. قرآن ہے,
اور فرمایا وہ صلوات اس لیے بھیجتے ہیں کہ اس بندہ مومن کو ظلمات سے نکال کر نور کی وادی میں داخل کر دیا جائے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندے میرے ذکر سے منہ موڑ لیتے ہیں میں ان کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. جو میرے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے میں اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں, مشکل میں ڈال دیتا ہوں, اور محشر کے روز وہ اندھا اٹھایا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ. ایمان والے اللہ کے ذکر سے ان کے دل اطمینان حاصل کرتے ہیں. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے.